बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस दीनी प्रोग्राम में शिरकत करने पर आप तमाम बहन भाइयों, अजीज़ों और अजीज़ात को खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और रहमत से दीन को सीखने और सिखाने के हवाले से हमारा इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करना कबूल व मंजूर फरमाए और हमें उन तमाम इनामात से नवाजे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का इल्म सीखने और सिखाने वालों के लिए मुतय्यन किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इल्म नाफ़े अता करे और अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा दर्स अल फ़िक़्हुल इस्लामी से मुताल्लिक़ है और इस सिलसिले में हम किताब अल वजीज़ फ़ी फ़िक़्ह सुन्नत वल किताबिल अज़ीज़ की क़िराअत कर रहे हैं। पिछले दर्स में हमने सिफ़ातुस सलाह यानी सिफ़ातुस सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान कर रहे थे कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाया करते थे और जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को और उनकी वसातत से तमाम उम्मत को ये हुक्म दिया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उसी तरह नमाज अदा किया करो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। और आपका बयान करदा ये तरीका हदीस पाक की किताबों के अंदर महफूज है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद ना कोई नबी आएगा, ना रसूल आएगा और ना ही कोई नई शरीयत आएगी। इसलिए आपके खातमुन नबिय्यीन होने का ये लाजमी तकाजा है कि आपका दीन, आपकी लाई हुई शरीयत ये क़यामत तक के लिए महफूज हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया है। बाकी शराए और बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शरीयतों की हिफाजत उन लोगों के सुपुर्द की गई कि वो उस पर अमल करें, उसकी मुहाफ़ज़त करें। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम नाज़िल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद ग्रामी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लामा इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र से मुराद कुरान और हदीस दोनों हैं, क्योंकि शरीयत कुरान और हदीस का नाम है, क्योंकि कुरान पाक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुनज़्ज़ल है, नाजिल करदा है, और हदीस पाक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। कुरान पाक भी अल्लाह की तरफ से और कुरान पाक का बयान भी अल्लाह की तरफ से। तो इसलिए ये इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया था कि ये किताब जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो साहिब किताब ने ये इशारा किया है कि ये अल्लामा मुहद्दिस ज़मान जो करीब माजी करीब के अंदर गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस
شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب صفات صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ درس میں ہم رکوع تک پہنچے تھے کہ نماز کے اندر رکوع کیسے کیا جائے گا، اور اس کے بعد جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہوگا وہ ہے رکوع سے اٹھ کر۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں ثم کان صلی اللہ علیہ وسلم یرفع صلبہ من الرکوع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کے بعد، یعنی رکوع کرنے کا ہم نے طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور وہ طریقہ ہم پچھلے درس میں جو پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے پھر اس کو ریپیٹ کریں گے تو اس میں یہ آئے گا۔ اب یعنی اب ہم اس کو ایک دفعہ مکمل کرتے ہیں۔ تو رکوع کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ رکوع اطمینان کے ساتھ کرے، اور رکوع کرنے کا طریقہ ذکر کیا، اور رکوع کے اندر تسبیحات کا ذکر کیا کہ 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور باقی تسبیحات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ نماز کے اندر وہی تسبیحات پڑھنی چاہیے جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور نماز کی لینگویج چونکہ عربی ہے، اس لیے نماز کے اندر خواہ رکوع ہو یا سجدہ ہو، دعائیں بھی عربی زبان میں ہی کرنی چاہیے، دعائیں بھی عربی زبان میں ہی کی جانی چاہیے۔ تو رکوع کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں ثم کان یرفع صلبہ من الرکوع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے قائلا، یہ کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اپنی کمر سیدھی کرتے رکوع کے بعد، اور یہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ، سمع سن لیا اللہ تعالیٰ نے، لمن اس کی بات، حمدہ جس نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کرنے والے کی بات کو سن لیا۔ جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھتے، وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ هَذَا الْاعْتِدَالِ، اور سیدھے کھڑے ہوتے وقت آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھاتے، اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھاتے، اور پھر آپ یہ دعا پڑھتے وَيَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ، آپ سیدھے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ وَكَانَ تَارَةً يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، اور آپ اس پر اضافہ بھی کرتے بعض اوقات، جس کا مطلب ہی ہے، صاحب کتاب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس قدر بھی پڑھتے اور اس کے ساتھ اضافہ بھی کرتے، اور اضافہ کیا تھا؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور یہ کلمات ان کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، ان کو ہم آگے جا کے ان کی وضاحت کریں گے۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور اپنے دونوں ہاتھ، یعنی رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ اس آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی، کس کی نماز؟ لا یرفع صلبہ من الرکوع، کہ جو رکوع سے اٹھ کر بالکل اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کر لیتا، یعنی سیدھا کھڑا ہو جائے۔ کس قدر سیدھا کھڑا ہو جائے؟ دوسری حدیث پاک کے اندر اور وضاحت کر دی کہ اس قدر انسان اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے رکوع کے بعد کہ اس کے تمام جوڑ جو ہیں قیام کی حالت میں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ جس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اندر جلدی کرنا، رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھا کر پھر سجدے میں چلے جانا،
اور پھر ایک سجدے سے تھوڑا سا سر زمین سے اوپر اٹھانا پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا، تو یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے رکوع سے اٹھ کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور اٹھتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائے، رفع الیدین کرے اور دعا پڑھے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کم از کم اتنا اس کو معمول بنانا چاہیے، اور یہ دعا رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ثم کان یکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویحوی ساجدا، اور سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، یعنی رکوع کی دعائیں پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکتے۔ اور جب زمین پہ آپ سجدہ کرتے تو زمین پہ سجدہ کرتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ زمین پہ لگاتے یا گھٹنے زمین پر لگاتے، تو اس کی وضاحت صاحب کتاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ پہلے زمین پر رکھتے اور پھر گھٹنے زمین پر رکھتے، پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے اور پھر گھٹنے زمین پہ رکھتے، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ سجدے کو جاتے وقت نماز پڑھنے والے کو اپنے دونوں ہاتھ پہلے زمین پہ رکھنے چاہیے اور اس کے بعد اس کے گھٹنے زمین کے ساتھ لگنے چاہیے اور اس کو اپنے گھٹنے زمین پر رکھنے چاہیے۔ وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى كَفَّيْهِ وَيَبْسُطُهُمَا، آپ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتے اور دونوں ہاتھوں کو جب زمین پہ رکھتے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے، یعنی قبلے کی طرف ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے۔ وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُ، اور اپنی انگلیوں کو اس طرح، یعنی یہ نہیں کہ بالکل پھیلی کسی کا رخ قبلے کی طرف ہے کسی کا نہیں، بلکہ انگلیوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتے اور انگلیوں کا رخ، آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ یوجہہما قبل القبلۃ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کا ہاتھ زمین پہ رکھتے اور دونوں ہاتھ سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں ہاتھ مبارک قبلہ کی طرف ہوتے۔ وَكَانَ يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَأَحْيَانًا حَذْوَ أُذُنَيْهِ، اب یہ بات بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ زمین پر رکھے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ پیچھے ہونے چاہیے، آگے ہونے چاہیے، سر سے نہیں، بلکہ اپنے کندھوں کے برابر تک، ہاتھ اپنے کندھوں کے یا کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے، یعنی بہت آگے بھی نہیں کرنے چاہیے اور بالکل پیچھے گھٹنوں کی طرف بھی نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ کندھوں کے برابر تک، یا وَأَحْيَانًا حَذْوَ أُذُنَيْهِ، کانوں کے برابر تک، کندھوں کے برابر تک یا کبھی کانوں کے برابر تک آپ کے ہاتھ ہوتے، زمین پہ آپ اپنے ہاتھوں کو رکھتے۔ وَيُمَكِّنُ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پہ لگاتے، یعنی اچھی طرح زمین پہ لگاتے، ناک بھی اور پیشانی بھی۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ یہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ ایک پیشانی اور ناک، یعنی یہ ایک عضو چہرے کے اندر دونوں شامل ہیں، تو پیشانی اور ناک کا زمین پہ لگنا ایک، دونوں ہاتھوں کا زمین پہ لگنا دو، دونوں گھٹنوں کا زمین کے ساتھ لگنا، کتنے ہو گئے؟ ہاں جی، چلو پھر میں شمار کر دیتا ہوں۔ پیشانی اور ناک ایک، دونوں ہاتھ دو، دونوں گھٹنے 5 اور دونوں پاؤں 7۔ ان 7 اعضاء پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سجدہ کروں۔ اب اس لیے ان اعضاء میں سے کوئی عضو بھی بغیر کسی عذر اور مجبوری کے اس کو زمین سے اوپر نہیں اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی پیشانی تو زمین پہ لگاتا ہے،
لیکن ناک زمین پہ نہیں لگاتا تو اس کا سجدہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک آدمی پاؤں زمین پہ رکھتا ہے سجدے کی حالت میں، لیکن ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو اس کا بھی سجدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے 7 اعضاء کو زمین پہ نہیں لگایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ ایسی صورت میں ہاتھوں کا تو آپ نے معلوم کر لیا کہ ہاتھ کندھوں یا کانوں کے برابر تک ہونے چاہیے، بہت آگے نہیں ہونے چاہیے، اور ہاتھ جو ہیں پہلو سے یعنی جسم سے ہٹے ہوئے ہونے چاہیے، اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ یہ جگہ جو ہے یہ کوہنی یہ زمین سے اوپر ہو، زمین کے ساتھ نہ لگی ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اس طرح سجدہ نہ کرو جس طرح کوئی درندہ بیٹھتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے شیر کو، چیتے کو یا درندہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے تو اس کا پورا ہاتھ، اس کا جو اگلے اس کے پاؤں ہیں تو اس کا پورا یہ اگلے ہاتھ اس کے جو ہے پورا زمین پہ لگا ہوتا ہے، اور یہ جو اس کی کوہنی ہے یہ بھی زمین پہ لگی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح نہ بیٹھ، درندے کی طرح پورا ہاتھ زمین پہ نہ لگاؤ، بلکہ کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور پہلوؤں سے یعنی جسم سے، انسان کے پیٹ سے وہ ہٹی ہوئی ہوں، تو اس طرح سجدہ کرے۔ اور پاؤں جو ہیں، پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی سجدے کی حالت میں قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور ایڑیاں ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف اور ایڑیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے، جس طرح کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی کیفیت بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس لیے سجدے کی حالت میں اعضاء کا جہاں تک تعلق ہے، پیشانی بھی زمین پہ لگے اور ناک بھی زمین پہ لگے، دونوں ہاتھ زمین پر ہوں، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوں، اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور بازو جو ہیں وہ پہلو سے یا پیٹ سے ہٹے ہوئے ہوں، اور پاؤں گھٹنے وہ بھی زمین پہ، اور پاؤں وہ بھی زمین پر لگائیں، اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، تو اس طرح سجدہ کرے۔ اور یہ حکم سجدے کا مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حکم مسلمان مردوں کے لیے بھی ہے اور مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں، نماز کے ارکان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف ان دونوں کی نماز میں یہ ہے کہ مرد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مرد کے لیے لازمی ہے اور اس کے لیے افضل ہے، اور خاتون کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جا کر پڑھے گی پردے کا اہتمام کر کے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز گھر میں افضل ہے۔ مرد جو ہے اس کا سطر بیان کر دیا گیا کہ وہ اپنا قمیض شلوار کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، یا تہبند اور قمیض کے اندر، یا پتلون اور شرٹ کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن خاتون جو ہے اس کا سر بھی ڈھانپا ہونا چاہیے اور اس کا پورا جسم پردہ ہے۔ تو یہ جو پردے کے حکام ہیں، مرد جو ہیں اگر امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام اگر امام بھول جاتا ہے تو مرد اس کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھول چکا ہے، تو مرد کیا کہیں گے؟ یہ مسئلہ تو عام ہے نا، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام بھول گیا ہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر یا سبحان اللہ؟ میں یہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ٹھیک ہے۔ کیوں کہ اللہ اکبر کہہ کر امام کو متنبہ کرنا یا پیچھے جو امام کو آگاہ کرنا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم سے میں فرق بیان کر رہا ہوں کہ اگر مرد امام کے پیچھے صفیں کھڑی ہیں، آگے مردوں کی صفیں ہیں، پیچھے خواتین کی صفیں ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اگر امام بھول گیا تو مرد اس کو آگاہ کریں گے سبحان اللہ کہہ کر۔ حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، اور اگر خواتین جو ہیں
مردوں میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ امام بھول گیا ہے یا امام نے نماز کے اندر کوئی غلطی کی ہے، تو پیچھے خواتین کو پتہ چل گیا، تو وہ نماز کے اندر سبحان اللہ نہیں کہیں گی، کیونکہ ان کی آواز پر بھی پردہ ہے، بلکہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر دایاں ہاتھ مار کر اس طرح تالی بھی نہیں بجائیں گی، بلکہ ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ اس طرح مار کے تو امام کو متنبہ کریں گی۔ تو اس لیے یہ فرق ہیں خواتین کی۔ اسی طرح یعنی عورتیں زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کریں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سجدہ کریں گی اور سجدے کے بعد اسی طرح بیٹھیں گی جس طرح مرد بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ تو سجدے کے اندر جب سجدہ کیا تو سجدے کے اندر جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پیشانی اور چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، تو آپ نے 7 اعضاء جو شمار کیے، تو آپ نے اشارہ کیا اپنے ناک اور پیشانی کی طرف اور اپنے دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کی طرف کہ یہ زمین پہ لگیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین، آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جس کی پیشانی تو زمین پر لگے لیکن ناک زمین پہ نہ لگے، پیشانی تو زمین پہ لگے لیکن ناک زمین پر نہ لگے تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ناک بھی زمین پہ لگنی چاہیے اور پیشانی بھی زمین پہ لگنی چاہیے۔ ناک زمین پہ لگنا چاہیے کہ لگنی چاہیے؟ ہاں جی، اس کے بارے میں بھی کیا رائے ہے احباب کی؟ چاہیے، ناک زمین پہ لگنی چاہیے، ناک زمین پہ لگنی چاہیے۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا وَكَانَ يَطْمَئِنُّ فِي سُجُودِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتے، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور وَيَقُولُ، اور آپ سجدے کے اندر یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو تسبیحات ہیں تو یہاں صاحب کتاب نے لکھا ثلاثن، ایک بات یاد رہے کہ 3 مرتبہ جہاں ذکر کیا گیا نا، اس کے بارے میں کوئی حدیث پاک کے اندر دلیل نہیں ہے کہ 3 بار پڑھنی چاہیے، یا بلکہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو اس لیے جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ کم از کم 3 مرتبہ تو ہونی چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ تو یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے، زیادہ جتنی بھی آپ پڑھی جا سکیں ان کو ریپیٹ کیا تکرار کے ساتھ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ طاق تعداد میں ہو تو بہتر ہے، طاق تعداد میں ہو تو بہتر ہے۔ تو آپ سجدے کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کے اندر پڑھنی چاہیے ہمیں اطمینان کے ساتھ سجدے، یہ نہیں کہ ایک سجدے کو جاتے وقت 1 مرتبہ پڑھ لی اور 1 مرتبہ سجدے کے اندر اور 1 مرتبہ سر اٹھاتے ہوئے، تو اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیے، ایک مجھے واقعہ یہاں یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ منقول ہے کہ ایک دفعہ ان کے پیچھے کسی ایسے بزرگ نے، شخص نے نماز پڑھی جس نے صحابہ اکرام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تابعی نے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ یہ تسبیحات جو ہیں رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر 10 بار پڑھا کرتے تھے، رکوع اور سجدے کی تسبیحات 10 پڑھا کرتے تھے اور اطمینان سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ان بزرگوں نے جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ان کی خدمت میں جا کے حاضر ہوئے، ملے اور کہا حضرت آج آپ کو کوئی جلدی تھی؟ کیوں آپ نے اتنی جلدی رکوع اور سجدے کیے؟ حالانکہ انہوں نے رکوع اور سجدے کے اندر 10 مرتبہ تسبیحات پڑھنا یہ ان کا معمول تھا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ 10 مرتبہ کو بھی کم سمجھ رہے تھے جنہوں نے صحابہ اکرام کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں۔ اگر آج کے دور میں وہ نماز ایسے بزرگ کوئی پڑھتے
جس طرح آج ہمارے ہاں صورتحال ہے تو پھر تو پتہ نہیں ان کے تعجب کا کیا عالم ہوتا. تو اس لیے تسبیحات کم از کم سجدے کے اندر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر کے تسبیحات 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ تسبیح بھی سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کے اندر بہت ساری دعائیں منقول ہیں جن کو ہم آگے جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو ان کو آگے بیان کریں گے. تو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ یہ تسبیحات پڑھتے. اب ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا انسان کے لیے جائز نہیں. اور یہ سجدے کی جو کیفیت ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. ذرا آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ خود انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہاں ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اور آپ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ یہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو، درختوں کو، جانوروں کو، حجروں کو، شجروں کو سجدہ کرتا ہے، یہ کس قدر اپنی توہین کرتا ہے اور کس قدر اپنے آپ کو گراتا ہے. اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں آپ ذرا غور کر لیں مشاہدے میں، ان میں درندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، پالتو حیوانات بھی ہیں، اونٹ، گائے، بھینس، یہ سارے جانور ہیں. پرندے دیکھ لیجئے اڑتے ہیں، زمین پر رینگنے والے جو جانور ہیں، کوئی بھی سر اٹھا کر نہیں چلتا. جب بھی وہ چلتا ہے اس کا سر جھکا ہوتا ہے سوائے انسان کے. انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہ اس کی خلقت انسان کی اللہ رب العزت نے ایسی بنائی، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس شاہکار کو بنانے کے بعد خود قرآن پاک میں ذکر کیا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس لیے کہ اس کا یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں، یہ جھکے گا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. اب یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو کہتا ہے میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، یہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر، اپنا ماتھا اور ناک زمین پہ لگا کر، اپنے سر کو جھکا کر خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ادنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک انتہائی انکساری کا اظہار کر رہا ہے، اور خود زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور بڑا ادنا اور بڑا انکساری کرنے والا، بڑا حقیر بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، لیکن میرا رب سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ و بالا ہے، جو انتہائی بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے. تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت کو انسان کی یہ حالت کس قدر پسند آتی. اور اس لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہٰذا سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. اور دعائیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہی دعائیں کرنی چاہیے عربی زبان میں ہوں، اور جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں. اگر زیادہ دعائیں نہیں آتی تو ایک دعا کو بھی کئی بار آپ سجدہ لمبا کرنے کے لیے ریپیٹ کر سکتے ہیں. فرمایا سجدے کے اندر آپ یہ دعا پڑھتے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثا وکان یقول انواع من الاذکار والادعیہ. آپ مختلف اذکار اور ادعیہ دعائیں پڑھا کرتے تھے سجدے کے اندر، کبھی یہ دعا پڑھ لی، کبھی یہ دعا پڑھ لی. وکان یامر بالاجتہاد والاکثار من الدعاء فی ھذا الرکن. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اس رکن میں یعنی سجدے میں آپ ترغیب دلائی اپنے امت کو کہ اس کے اندر کثرت کے ساتھ دعا کی جائے اور دعا کے اندر اجتہاد اور محنت کی جائے. ثم کان یرفع راسہ مکبرا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے. اللہ اکبر کہہ کر یعنی سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے. پھر ثم یفرش رجلہ الیسریٰ. پھر آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے، بائیں پاؤں کو اس طرح زمین پر بچھا لیتے.
اور فیقعد علیہا مطمئنا، اور اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے، وکان ینصب رجلہ الیمنی، اور اپنا دایاں پاؤں اٹھائے رکھتے، اپنا دایاں پاؤں اٹھا لیتے۔ کس طرح اٹھاتے؟ یعنی اس کو کھڑا کر لیتے، اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑا کر لیتے، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا، تو بائیں پاؤں کو آپ نیچے بچھا کر بیٹھ جاتے، جس طرح کہ ہم عام حالات کے اندر اتحیات میں بیٹھتے ہیں یا سجدے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے، وہ یستقبل بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، تو آپ اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرتے، وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھا کرتے تھے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ، جس کا معنی یہ ہے کہ سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور پھر دعا پڑھنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے اس میں وقفہ تو ہے نا، ٹائم تو لگتا ہے نا، تو دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ جس کو یاد نہیں ہے تو دوسری حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان 2 یا 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ بعض روایات میں اللہم اغفر لی کے لفظ آتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اور بعض روایت میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ کلمات 2 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور 3 مرتبہ بھی، تو آپ 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ ثم یکبر، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر وَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى، تو آپ دوسرا سجدہ کرتے، پہلا سجدہ کیا تو گویا کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں اور 2 سجدے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر 1 رکوع ہے؟ 1 رکوع اور 2 سجدے۔ یار ہم تو جب صلاۃ کسوف یا خسوف پڑھتے ہیں تو اس میں 2 مرتبہ رکوع کرتے ہیں، 1 رکعت میں 2 مرتبہ رکوع کرتے ہیں اور پھر 2 سجدے کرتے ہیں۔ کیا رکوع ہاں، تو یہ 2 جو مرتبہ جو رکوع کرنا ہے نا، یہ صرف سورج یا چاند گرہن نماز کے اندر ہے۔ عام حالات کے اندر نماز کے اندر ہر رکعت میں 1 رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں، 1 رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں، اور یہ رکن ہے، یہ رکن ہے۔ میں نے یہ بات جو کی ہے اس کی میں بعد میں وضاحت کروں گا آگے چل کر، کہ اگر ایک سجدہ کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہے، یہ مسائل آگے آئیں گے، اس لیے میں نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو دوسرے سجدہ بھی آپ اسی طرح کرتے جس طرح آپ نے پہلا سجدہ کیا تھا، پہلی مرتبہ پہلا سجدہ کیا تھا، اسی طرح یعنی 7 اعضاء زمین پہ لگتے، اطمینان سے سجدہ کرتے، اور سجدے کے اندر آپ دعا پڑھتے۔ ثم یرفع راسہ مکبرا، پھر آپ سجدے سے اٹھتے، یعنی دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر مبارک اٹھاتے، اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر مبارک زمین سے اٹھاتے۔ ثم پھر کیا کرتے؟ سیدھے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، دیکھیے یہ بات قابل غور ہے۔ پھر آپ جلسہ استراحت کرتے، تو یہ جلسہ استراحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جلسہ استراحت، جلسہ استراحت کا معنی کیا ہے کہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جانا۔ تو کس طرح؟ ثم یستوی قائدا، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، علی رجلہ الیسری معتدلا، اسی طرح جس طرح آپ پہلے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھے تھے اسی طرح آپ بیٹھ جاتے، یعنی بائیں پاؤں کو بچھا کر اور دایاں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا کر کے، حتیٰ کہ تمام اعضاء اپنی حتیٰ یرجع کل عظم الی موضعہ، حتیٰ کہ تمام جو اپنے آپ کے اعضاء ہیں، جوڑ ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جاتے۔
یعنی اطمینان سے بیٹھ جاتے. پھر ثم ینہدو پھر آپ اٹھتے معتمدن علی الارض زمین پر اپنے ہاتھوں پر زور دے کر, یعنی اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے اور ان پر زور دے کر اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکاتے ہوئے آپ اٹھتے الی الرکعۃ الثانیہ دوسری رکعت کے لیے. تو اس کے لیے دونوں کیفیات درست ہیں. ہاتھ آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں کھلے, اور اس طرح بھی جس طرح آٹا گوندنے والی خواتین کے ہاتھ ہوتے ہیں تو انہیں اپنے ہاتھوں کو اس طرح ان پر زور دے کر, دونوں طرح یہ درست ہے. تو آپ ہاتھوں پر زور دے کر اٹھتے. تو گویا کہ اٹھتے وقت آپ اپنے گھٹنے پہلے اٹھاتے اور ہاتھ زمین سے اٹھاتے بعد گھٹنوں کے بعد. وَكَانَ يَصْنَعُ فِيهَا مِثْلَ مَا يَصْنَعُ فِي الْأُولَى اور آپ پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرتے جس طرح پہلی رکعت ادا کی تھی, لیکن الا انه كان يجعلها اکثر من الاولى, صرف یہ فرق تھا کہ آپ پہلی رکعت کی نسبت دوسری رکعت کو تھوڑا سا مختصر کرتے, پہلی رکعت کی نسبت دوسری رکعت کو تھوڑا سا مختصر کرتے. ثم كان يجلس للتشہد پھر آپ تشہد کے لیے بیٹھتے دو رکعتوں کے بعد پھر آپ تشہد کے لیے بیٹھتے, یعنی التحیات بیٹھتے. بعد الفراغ من الرکعۃ الثانیہ دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد. فَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 رکعت نماز پڑھتے تو آپ اسی طرح بیٹھتے, یعنی 2 رکعتوں کے بعد جس طرح جلس مفترشن بائیں پاؤں کو بچھا کر اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس طرح بیٹھتے جس طرح کما یجلس بین السجدتین جس طرح آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے. اور وَكَذَلِكَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مِنَ الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ ثلاثیہ اس نماز کو کہتے ہیں جس نماز کی 3 رکعتیں ہوں, جس طرح مغرب کی نماز ہے, اور رباعیہ اس رکعت کو کہتے ہیں کہ جس کی 4 رکعتیں ہیں, اور ثنائیہ اس نماز کو کہتے ہیں کہ جس کی 2 رکعتیں ہیں جس طرح فجر کی نماز ہے. تو آپ درمیان والا تشہد جو ہے یہ کون سی نمازوں میں آتا ہے؟ وہ نمازیں جن کی رکعتیں 3 ہیں جس طرح مغرب ہے, یا 4 ہیں جس طرح ظہر ہے, عصر ہے اور عشاء ہے, اور مغرب ہے. تو ان کے درمیان میں تشہد آتا ہے. تو درمیان والے تشہد میں آپ اسی طرح بیٹھتے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے, یعنی بائیں پاؤں کو بچھا کر اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے. لیکن اگر جو آخری تشہد ہوتا ان نمازوں کے اندر تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیا کرتے تھے. تورک کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ لیفٹ پاؤں اس کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے اس کو تھوڑا سا باہر نکال لیتے اور اپنی بیک پر سرین پر بیٹھ جاتے, زمین پر اس طرح بیٹھ جاتے, اور یہ تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت تھی. اور فرمایا وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى تو تشہد میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى اور جو اپنا بایاں ہاتھ ہے یہ بائیں ران پر رکھتے. وَكَانَ يَبْسُطُ الْيُسْرَى وَيَقْبِضُ الْيُمْنَى آپ بایاں ہاتھ جو ہے اس کو تو آپ اسی طرح رکھتے پھیلا کر, اور جو دایاں ہاتھ ہے اس کا آپ قبضہ بنا لیتے, یعنی مٹھی کی طرح اس کو بند کر لیتے, اور یہ شہادت والی انگلی جو ہے اس کے ساتھ آپ اشارہ کیا کرتے, اور التحیات پڑھتے. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ إُصْبَعَهُ يُحَرِّكُهَا وَيَدْعُو بِهَا اور آپ جب اپنی بیٹھتے اور اپنی انگلی اپنی نگاہ اس کی طرف رکھتے اور اس کو حرکت دیتے اور دعا کے دوران, تو یہاں کہ اس کو انگلی کو اوپر اٹھا کر اس کو مسلسل حرکت دینا یہ بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہے. اور آپ فرماتے لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ یہ انگلی کا حرکت کرنا, یہ سبابہ اس انگلی کو جس شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس کا حرکت کرنا یہ شیطان پر
لوہے کی سلاخ سے زیادہ، لوہے کی لاٹ سے زیادہ سخت ہے۔ تو اس طرح آپ تشہد پڑھتے، اس طرح آپ تشہد پڑھتے، یعنی التحیات آپ پڑھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جب بیٹھتے تو یہ صرف ایک ہاتھ کی انگلی کے ساتھ، دایاں ہاتھ جو ہے اس کی انگلی کے ساتھ، رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، دونوں انگلیوں کے ساتھ آپ اشارہ نہیں کیا کرتے تھے، اور پھر آپ تشہد پڑھتے، پھر آپ تشہد پڑھتے، اور تشہد کے اندر جو دعائیں ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آگے تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد تشہد کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے، اور پھر ثم کان یسلم عن یمینہ ہی، پھر آپ سلام پھیرتے، پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ بعض اوقات آپ کذالک وان یسارہ کذالک یسلم عن یمینہ ہی، پھر آپ دائیں طرف سلام پھیرتے اور پھر بائیں طرف، وکان احیانا یزید فی التسلیمۃ الاولی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پہلی جو سلام ہے دائیں طرف والا اس کے اندر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ لفظ بھی آپ ان کا بھی اضافہ کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مختصر طریقہ جو صاحب کتاب نے بیان کیا اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد نماز کے ارکان ہیں، تو ارکان کے اندر یہ جو چیز باقی جو چیزیں اس میں رہ گئی ہیں اور دیگر مسائل ہیں ان کی انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ اس لیے ارکان کل کے درس میں ہم اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ ٹائم بھی چونکہ درس کا جتنا ہم نے مقرر کیا تھا وہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں جب ارکان یا اس کی ڈیٹیل بیان ہو جائے گی اس کے بعد پھر جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دیں گے اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور جو بھی وضاحت طلب بات ہوگی آپ اس کو پوچھیں تاکہ ہماری نماز جو ہے یہ اس طرح کی ہو جس طرح کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں کے پابند بنائے، اپنے فضل و رحمت سے ہماری نمازیں اور تمام عبادات کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا کرے، اور ہمیں بھی اور ہمارے اولادوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو، عزیز و اقارب کو، سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے نماز کے سلسلے میں، اللہ رب العزت ہماری یہ کوتاہی دور فرمائے۔ جتنے مسلمان بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہر قسم کی تنگی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے تمام بیماروں کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی کچھ کاروباری اپنے مسائل کی وجہ سے بھی پریشان ہیں اور ان کے گھر والے بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کر دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھائی کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور تمام مسلمان جو کسی قسم کی بھی ٹینشن یا پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور ہمیں آخری وقت میں کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے، ہمیں ہر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تو خود ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے بچا۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یہاں پہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اے اللہ اپنے مسلمان بندوں اور اپنی مسلمان بندیوں کی حفاظت فرما، ان کو ہر قسم کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما اور ان کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہر قسم کی معاشی معاشرتی ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ
ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتری اور بھلائی نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.